अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया है नॉर्थ कोरिया का, और इस दौरे में दोनों ममालिक ने इस बात का इरादा किया है कि किसी भी मुल्क पर होने वाली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत ही म्यूचुअल बॉन्डिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया गया, और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के भी हवाले से जो हैं वो मुआहिदे सामने आए। इस मुलाकात और इसके बाद जो बयानिया जारी किया गया है, इसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस जानिब जाएगी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत जो है वो भी मिल चुकी है, और अब देखना यह है कि पाकिस्तान खित्ते के मसाइल खुसूसन कश्मीर इशू को किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में उठाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा किया है, और दूसरी जानिब चेक रिपब्लिक ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले कर दिया है। ये जो तमाम मामलात होने जा रहे हैं, इसके बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं वो किस जानिब रुख इख्तियार करेंगे, इसको आज प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच बासित साहब। थैंक यू। पुतिन साहब ने कहा है कि पैक्ट विद नॉर्थ कोरिया विल प्रोटेक्ट अस बोथ फ्रॉम द एग्रेशन, जबकि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसको जो प्रोजेक्शन मिल रही है उसको भी ये कहा जा रहा है कि बड़ा एग्रेसिव किस्म की ये बॉन्डिंग जो है ये बनने जा रही है। ये एग्रेशन, आप इस एग्रेशन को किस तरह से देखते हैं? दुनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो सब देखने वालों को ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि अच्छी ईद गुजारी होगी उन सब ने, और गर्मी के मज़े भी लिए होंगे, और साथ साथ गोश्त और आम दोनों। अच्छा, दुनिया बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इससे किस तरह अनएक्सपेक्टेड भी है बहुत से हवालों से। और एक कहते हैं ना कि एक मिसरा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गए, तो इस वक्त मगरबी दुनिया का भी यही हाल है। मगरबी दुनिया ने इतना प्रोवोक किया रशिया को, ख़ास तौर पे यूक्रेन के मामले में, उसको ये कह कर कि हम जी आपको पहले ईयू में शामिल करेंगे, फिर नेटो में शामिल करेंगे। तो एक गैर ज़रूरी तौर पे यूक्रेन को प्रोवोक किया गया वहाँ पे। फिर ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि किसी मुल्क के एग्रेशन को एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात और वाक़यात बने और रूस जिस तरह देख रहा था इन तमाम चीज़ों को, तो उसके लिए शायद और कोई रास्ता नहीं बचा था इसके अलावा कि वो यूक्रेन पे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करे, जिसे मगरबी दुनिया एग्रेशन करते हैं। अब ये देखिए, यूक्रेन की जंग जो है ये 24 फरवरी 2022 से चल रही है। 2 साल हो गए हैं इसको, और अब दुनिया जिस तरीके से बदल रही है वो अब देखा जा सकता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक ज़माना था कि रूस और चीन मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके। बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने हमें याद है, एक 1994 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि जी हम मामलात को आगे लेकर चलते हैं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकते हैं। आज हम 1994 देखिए, और आज हम 2024 में खड़े हैं, जहाँ के रूस जो कि P5 है, P5 मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक परमानेंट मेंबर है, बिल्कुल, उसके सदर जाते हैं नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में जिसको पेराया स्टेट कहा जाता है, जिसने दुनिया की हर सैंक्शंस उस पर लगी हुई हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया की। वो आज सदर पुतिन को वहाँ के जो आंगून रिसीव करते हैं, स्टेट विज़िट होता है, और बड़ा ज़बरदस्त पैक्ट होता है। जिस तरह देखिए ना, नेटो जो वाशिंगटन ट्रीटी है उसमें आर्टिकल 5 है, जिसके तहत ये है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पे, इस वक्त नेटो के 32 मेंबर्स हैं, किसी भी नेटो मुल्क पे हमला कहीं और से होता है तो उसको तमाम नेटो कंट्रीज़ पे एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा, और तमाम ममालिक उसकी मदद के लिए आएंगे। 9/11 के बाद पहली दफ़ा उसको इन्वोक भी किया गया, जब अमेरिका पे ये वाक़यात हुए 9/11 के, तो तमाम नेटो कंट्रीज़ आए और उन्होंने अमेरिका की मदद की, और फिर अफ़गानिस्तान में जो कुछ हम जानते हैं। अभी इस किस्म का पैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जो लैंग्वेज आपने भी अपने बताइए में सुनाई, उसमें यही है कि अगर कोई एग्रेशन हुआ नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ या रूस के ख़िलाफ़, तो दोनों एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि देखें नॉर्थ कोरिया
رشیا کا تو اب یہ ہے نا کہ جو یہ وار طوالت پکڑ رہی ہے اس کی وجہ سے مغربی دنیا بھی پریشان ہے، اور آبویسلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیل میٹ سا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رشیا کو مکمل طور پہ کامیابی ہو گئی ہے یا یوکرین کو ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ G7 کی جو میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہر کچھ کریں گے اور ہر انتہا تک جائیں گے کہ روس اس یوکرین سے نکلے۔ پھر بھی سوئٹزرلینڈ میں پیس کانفرنس بھی ہوئی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے وہ تو اب اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر قسم کا ویپنری پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، الارمنگ تو ہے۔ روس کو ٹائم بھی دیں گے، روس نے بھی اب انہوں نے بھی نیوکلیئر ویپنز ایکسرسائز کی ہیں بیلاروس میں، جس میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال بھی ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کو خطرہ تو لاحق ہے، پھر نارتھ کوریا کی بھی اپنے مسائل ہیں، نارتھ کوریا جاپان بھی اس کے لیے خطرہ ہے، پھر ساؤتھ کوریا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، ابھی بھی امریکن پریزنس تو بہت زیادہ ہے، تھاؤزنڈ ٹروپس آر اسٹیشنڈ ان ساؤتھ کوریا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کا اس وقت کیا انٹرسٹ ہے نارتھ کوریا میں جانے کا؟ دو تین باتیں ہی ہیں۔ ایک تو دیکھیے رشیا کو اس وقت تقریباً سے 50 لاکھ راؤنڈز آف ایمونیشن نارتھ کوریا نے دیا ہے، کیونکہ جو گولہ بارود ہے نا اس کی بہت کمی ہے، کیونکہ رشیا بھی تو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ جنگ اتنی طوالت پکڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہفتہ 2 ہفتے چلے گی، ہم کیو میں آئیں گے، زیلنسکی بھاگ جائے گا، جس طرح افغانستان سے کابل سے اشرف غنی بھاگ گیا تھا، تو اسی قسم کی صورتحال ہوگی، پھر ہم مینیج کر لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یوکرینین جو لوگ ہیں ان کو بھی سیلوٹ تو پیش کرنا پڑتا ہے، انہوں نے ریزسٹ تو شروع میں کیا، تو اب یہ طوالت پکڑ گئی ہے اب، چونکہ اس لیکن بیک اینڈ پہ سپورٹ کی بھی میٹر کرتی ہے نا، کس کی سپورٹ؟ بیک اینڈ پہ جو سپورٹ ہوتی ہے آپ کو، اسی سپورٹ نے تو یوکرین کو کھڑا کیا نا دوبارہ، جو خارکیو وغیرہ جو دوسرا بڑا شہر تھا یوکرین کا کیو کے بعد، اس پہ بھی حملہ ہوا، اس پہ بھی قبض ہوا، پھر ریٹریٹ کرنا پڑا روس کو۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ جنگ اب طوالت پکڑ گئی ہے تو روس کے پاس جو باقی اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن جو گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے، آرٹلری وغیرہ، شیلز وغیرہ، وہ نہیں ہے صحیح، تو اس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کچھ کنٹریز پہ، اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے، اس میں خاص طور پہ نارتھ کوریا، اور نارتھ کوریا نے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ راؤنڈز آف ایمونیشن پرووائڈ سپلائی کیا ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ رشیا کا انٹرسٹ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سوویت یونین کے بھی زمانے میں بھی ان کا ایک سیکیورٹی پیکٹ نارتھ کوریا کے ساتھ رہا ہے، اور یہ تقریباً 24 سال کے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن پہلی دفعہ جب میرے خیال میں نارتھ کوریا گئے تھے وہ 2000 میں تھا، اب 2024 میں جا رہے ہیں، تو 24 ایئرس کے بعد وہ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک سیکیورٹی پیکٹ کیا، یہ 1961 نے بھی کیا تھا، پھر 2000 کے دورے کے درمیان بھی اس کو تھوڑا سا امینڈ کیا گیا، اور اب دوبارہ یہ آ گیا ہے۔ نارتھ کوریا کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نارتھ کوریا کے کیا انٹرسٹ ہیں؟ ان کا انٹرسٹ یہی ہے، پہلے تو ان کے انٹرسٹ بڑے لیمیٹڈ تھے کہ فوڈ مل جائے، گیس، انرجی ان کو مل جائے، تیل وغیرہ روس سے، لیکن اب وہ ذرا ان کے انٹرسٹ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ رشیا بھی ذرا ویکٹ، اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ رشیا، صدر پیوٹن پوری دنیا میں پیرایا کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، بلکہ ICC نے تو ان کے خلاف وارنٹ بھی ایشو کیا ہے، جو کہ کم جانگ ان کے بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ اس وقت رشیا ڈیپینڈنٹ تو ہے نارتھ کوریا پہ ٹو ون دی وار ان یوکرین۔ اب نارتھ کوریا کیا توقع رکھتا ہے؟ نارتھ کوریا یہ سمجھتا ہے کہ جہاں فوڈ ہمیں چاہیے، جہاں ہمیں گیس اور آئل چاہیے، وہاں ہم ان سے ٹیکنالوجی بھی لے سکتے ہیں، خاص طور پہ میزائل، وار ہیڈز کی ٹیکنالوجی۔ ایک تو میزائل ہوتا ہے نا، جی، میزائل میں تو کافی ایڈوانسڈ ہیں نارتھ کوریا، لیکن ہر میزائل کے اوپر ایک وار ہیڈ لگتا ہے جس میں سارا ایکسپلوسیو مٹیریل اس میں ہی ہوتا ہے، تو وار ہیڈ ٹیکنالوجی پہ مزید لینے کے لیے ان کو چاہیے رشیا کی ہیلپ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا رشیا اس کے بدلے میں یہ ٹیکنالوجی ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ صحیح، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رشیا اس حد تک جائے گا نہیں،
ریٹرک اپنی جگہ پہ، وہ ان کو فوڈ بھی دے دیں گے زیادہ، ان کو آئل اور گیس بھی شاید مفت میں دے دیں یا سر کچھ جو یہ اسکول آف سبسیڈائز. تھاٹ ہے، یہ ہمیں ریزن کیا پرووائڈ کرتا ہے کہ رشیا اس حد تک نہیں جائے گا؟ دیکھیے اگر اس رشیا- الائنس کے بیچ میں ایران بھی جوائن کر لیتا ہے تو پھر یہ تو ایگریشن کسی اور طرف ہی چلی جائے گی. نہیں، اگر دیکھیں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی روس کے لیے، لیکن میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ روس جو ہے تھوڑا سا محتاط طریقے سے کرے، کیونکہ دیکھیے نا آفٹر آل ابھی بھی ایک UN سسٹم ہے جس میں رشیا از اے P5 کنٹری، وہ ابھی بھی Right. بہت سی چیزوں پہ چائنا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. چائنا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ نارتھ کوریا کو بہت زیادہ آگے چلا جائے اپنے آرممنٹ کے بالکل. اس کانٹیکس میں، کیونکہ ان دونوں ممالک کے، رشیا کے اور چائنا کے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات، ان دا سینس کہ بڑا ٹریڈ بہت زیادہ ہے، بہت ڈپینڈنسی بھی ہے. تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت کوئی بہت زیادہ حالات کو خراب کریں، خاص طور پہ کورین پیننسلا پہ. اور چونکہ اگر یہ معاملات ان کے تعلقات زیادہ بڑھے نارتھ کوریا کے ساتھ، تو پھر صحیح. آبویسلی اگر آپ دیکھیے تو اس وقت ایک اور ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ بن رہی ہے، جاپان، ساؤتھ کوریا اور امریکہ، US، ان کی ایک سمٹ بھی ہوئی تھی پچھلے سال Right. واشنگٹن میں. تو یہ پھر زیادہ ایک لحاظ سے تینوں ممالک، اور پھر آکس بھی ہے، آسٹریلیا، UK اور آسٹریلیا، یہ بھی ایک الائنس بن رہا ہے. تو ایشیا پیسیفک میں حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی بھی یہی ایڈوائز ہوگی، گو کہ چائنا رشیا نے بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، نو لمٹس پارٹنرشپ. یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب اپنے، لیکن دونوں کے تھوڑے بہت انٹرسٹ الگ الگ ہیں. ان ٹرمز آف مثال کے طور پہ چائنا کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ یوکرین میں جنگ جاری رہے بڑی حد تک، کیونکہ چائنا کو بہت سستا اس وقت آئل مل رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور رشیا اس پہ ڈپینڈنٹ بھی ہے. اسی طرح ان کی خواہش یہ بھی ہوگی کسی حد تک، اور روس کی خواہش دوسری طرف یہ ہوگی کہ غزہ کا معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے، کیونکہ غزہ کے معاملہ چل رہا ہے تو یوکرین سے توجہ لوگوں کی ذرا ہٹی ہوئی ہے. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں. حالانکہ وہ سپورٹ تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ریئل پالیٹک ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح نارتھ کوریا اور روس کے تعلقات بڑھتے ہیں. بٹ چائنا obviously an important player in this. اب اس کے بعد پیوٹن نے اپنا دورہ کمپلیٹ کیا پیونگ یانگ کے بعد، اس کے بعد وہ ویتنام آئے. ویتنام کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے ویتنام اگر آپ 1954 سے آنورڈز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 20 سال تک جنگ کی حالت میں رہا. بالکل. اور اس زمانے میں نارتھ اور ساؤتھ ویتنام ہوا کرتے تھے، جس طرح نارتھ اور ساؤتھ کوریا ہیں، اس طرح نارتھ اور ساؤتھ ویتنام. اور US نے بہت زیادہ مطلب اس وار میں پارٹیسپیٹ کیا. تقریباً ایک وقت تھا کہ 5 لاکھ سے زائد US ٹروپس انوالو تھے. بالکل. اور اس میں ان کو تقریباً 60,000 کے قریب ٹروپس انہوں نے لوز کیے اس وار میں. ویتنام کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ویتنام کے تعلقات چین کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. چین کے ساتھ ان کے ساؤتھ چائنا سی میں ایشوز ہیں، ٹیریٹوریل ایشوز ہیں، اور اس میں آبویسلی وہ کلیم کرتے ہیں کچھ آئلینڈز وغیرہ جو باقی ممالک کا بھی ہے، اور ویتنام آسیان کا بھی ممبر ہے. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ویتنام میں وہ آئے اور ویتنام نے دکھایا، ویتنام کی یہ انٹرسٹ ہے ایک جہاں، کیونکہ سوویت یونین سے یہ بڑے پرانے تعلقات ہیں، جو سوویت یونین تھا اس زمانے ویتنام، اور وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی بھی حکومت ہے، تو وہاں ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. لیکن ویتنام اب اکنامیکلی بہت گرو کر رہا ہے. جہاں ویسٹ نے انویسٹ کیا ہے ویتنام میں، وہاں چین نے بھی بہت انویسٹ کیا ہے. گو کہ وہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ پہ، روس کے بھی بڑے تعلقات ہیں. صحیح. اور یہ جو ایک وہاں پہ ایک کانسیپٹ نیا ویتنام نے دیا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے ان کی فارن پالیسی میں، جسے وہ کہتے ہیں بیمبو ڈپلومیسی. بیمبو کا جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے، تو وہ اس کو بیمبو ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ جی ہمارے انٹرسٹ جہاں پہ ہیں، اور دنیا یہی کرتی ہے. اور ویتنام لیکن دنیا کنسرن تو ہے. امریکہ نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ممالک جو ہیں وہ رشیا کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس سے اس کے جو عزائم ہیں اگینسٹ یوکرین وہ آگے بڑھیں.
بلکہ یہ بھی میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آئی سی سی کی ہم نے پہلے بات ہی کہ پیوٹن کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے ویتنام تو ویتنام نے پیوٹن کو گرفتار کیوں نہیں کیا، صدر پیوٹن کو وہ اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ ویتنام اور رشیا دونوں ہی آئی سی سی کے ممبر نہیں ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے. صحیح. تو اصل بنیادی وجہ یہی ہے. اب ویتنام یہ اچھا وزٹ ہوا روس کے پرسپیکٹیو سے، کیونکہ دنیا تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ صدر پیوٹن پیرایا ہیں اور ان کو ہم نے دنیا سے خارج کر دیا ہے. لیکن یہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے مغربی دنیا کے لیے تو میں پیرایا ہوں، لیکن مشرقی دنیا میں ابھی مجھے وہ عزت دی جاتی ہے. ایکچولی شیک کر کے رکھ دیا ہے نا. ہاں، تو اس وجہ سے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں. اور صدر پیوٹن کا یہ جو دورہ ہوا ہے ٹی پی آر کے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. بالکل ڈیفینیٹلی اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس.